अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फहद हुसैन और ये है रेड जोन फाइल्स। पहले आज की टॉप स्टोरीज। पीटीआई के एहतजाज हुकूमत की सख्ती बर्दाश्त ना कर सका। मुस्लिम लीग नून फ्रंट फुट पर, क्या 2029 तक रास्ता साफ हो गया? फाइनल कॉल के दावेदार रहनुमा एहतजाज से गायब रहे। तहरीक इंसाफ ने क्या खोया क्या पाया, अब आगे की सियासत क्या होगी? और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जानी नुकसान, पीटीआई और हुकूमत के मुतज़ाद बयानात, हकीकत क्या है? इन तमाम मामलों पे गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन, लेकिन पहले आज की बड़ी खबर। फाइनल कॉल 24 नवंबर आकर गुजर गई। खैबर पख्तूनख्वा से बड़ा अवामी रैला आया, इस्लामाबाद बंद हुआ, कारकुन डी चौक पहुंचे, शेलिंग हुई, 3 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए, मुजाहिरीन के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया और फिर 1 घंटे बाद इस्लामाबाद की फिजा में आंसू गैस की बू थी। सड़कों पर टूटी फूटी गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थी। बुशा बीवी का कंटेनर जल रहा था। 2 दिन के थके हारे कारकुन मुंतशिर हो रहे थे। ये मुख्तसर कहानी तहरीक इंसाफ के हालिया एहतजाज की। पाकिस्तान की मजमूई सियासत के तनाजुर में गुज़श्ता चंद दिनों के वाक़यात ने कुछ नई हकीकतों को जन्म दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज के दिन हुकूमत और मुक़्तदरा तहरीक इंसाफ पर हावी हो गए हैं। इस बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि मौजूदा सेटअप को 2029 तक अब कोई खतरा नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत को अदालतों की जानिब से भी कोई बड़ी रेजिस्टेंस जो है वो नजर नहीं आ रही, जबकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की अक्सरियत मौजूद है। हुकूमत को एक खतरा हो सकता है और वो था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत। यहाँ पर भी हुकूमत को एक एडवांटेज ये हुआ है कि उनका सियासी हरीफ जेल में है और पीटीआई की लीडरशिप पार्टी को लीड करते नजर नहीं आ रही। यानी 3 महाजों पर हुकूमत को हालिया दिनों में कामयाबी मिली है। नंबर 1, पार्लियामेंट और कानून साजी में हुकूमत जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। नंबर 2, आईनी तरमीम के बाद अदालतों से किसी बड़े मुखालिफ फैसले का भी खतरा जो है वो कम हो गया है। नंबर 3, पीटीआई की नाकिस हिकमत अमली और उनके बानी की कैद की वजह से सड़कों पर भी बड़े एहतजाज की फिलहाल अब कल के वाक़यात के बाद कुछ तवक्को नहीं। आज वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीटीआई की सियासत पर खुलकर तनकीद की और कहा कि अब हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। फिसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। जो हमारी जो फौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कातिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो इसको हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं होगा इंशाअल्लाह, नॉट इन आवर टाइम। लेकिन नाजरीन, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की इस कदर मजबूत पोजीशन की एक कीमत भी है जो अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और मीडिया को भुगतना पड़ रही है। हालिया दिनों में इनमें से कुछ चीज़ों का हमने अमली मुजाहरा भी देखा है। नाज़रीन, जमहूरियत में ताकत का तवाज़ुन कायम रहना ज़रूरी है। हुकूमत, अपोजिशन और मुक़्तदरा की अपनी अपनी हैसियत है। अगर इस तवाज़ुन में बिगाड़ आए तो सबको नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर तहरीक इंसाफ का ये गिला किसी हद तक जायज़ है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उनको वो सियासी स्पेस नहीं दी गई, शायद वो जिसके हकदार थे। इसी तरह जेयूआई भी बतौर अपोजिशन पार्टी शिकवा करते नजर आते। मेन स्ट्रीम मीडिया भी किसी हद तक पाबंदियों का शिकार है। सहाफ़ी हजरात जो हैं वो अपनी जगह आज़ादी सहाफ़त का रोना रो रहे हैं। डिजिटल मीडिया पर भी कुछ पाबंदियां ज़रूर हैं। एक्स पर तो अब मुकम्मल ही पाबंदी तकरीबन हो गई है। VPN के बगैर कोई पोस्ट भी नहीं की जा सकती। ऐसे में हुकूमत को मिलने वाली हालिया कामयाबी की कीमत ज़रूर है जो शायद बाकी तबकात को कहीं ना कहीं चुकानी पड़े। कल के एहतजाज के बाद हुकूमत और अपोजिशन इसकी कामयाबी और नाकामी की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो शादियाने बजा रही है कि उसने तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल को मिस्ड कॉल बना दिया है और लॉन्ग मार्च को ताकत के जोर पर नाकाम कर दिया है। मगर जो कुछ हुआ और जैसे हुआ और जिन हालात में हुआ, इससे अगर 2 मसले हल होंगे तो 3 जन्म भी ले सकते हैं। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ दोनों के सामने एक सवाल है कि सियासत ऐसे ही करनी है, क्या मुल्क ऐसे ही चलाना है, क्या नफरतों का अलाव ऐसे ही जलाए रखना है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आंसू गैस के धुओं और तसादुम के शोलों में कहीं गुम हो गए हैं। इसलिए आज सुबह से हुकूमती साइड से तर्जुमान बार बार टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ पर खुल के तनकीद कर रहे हैं और इस एहतजाज को एक नाकाम एहतजाज से ताबीर कर रहे हैं कि जो राह फरार इख्तियार की है और मौके से जो भागे हैं, उस मौके से भागने को उस राह फरार के जवाज के तौर पे
یہ توجیہ پیش کی جا رہی تھی ہمارے لوگوں کو مارا گیا ہے. بھئی آپ کے لیڈر کی فائنل کال تھی افغان باشندے، اور 37 افغان باشندوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے لوگ اس میں شامل تھے جن کا دہشت گردی سے تعلق ہے، جن کا چوری ڈکیتی سے تعلق ہے. اب ان لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کرنا ڈھال بنا کے اپنے سیاسی پروٹیسٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں سختی سے تردید کرتا ہوں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی میڈیا سے بات کی آج اور بتایا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں احتجاج کے متعلق تمام تر تفصیلات وزیر اعظم کے سامنے رکھی جائیں گی. کابینہ کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ کی تمام جو وزارت داخلہ کی جو رپورٹ ہے کیا وہ پیش کی؟ ابھی ہم پرائم منسٹر کو اور کیبنٹ کو پیش کرنے لگے وہ انشاءاللہ کل. میں تو صرف مجھے پتہ ہے کیبنٹ کے ایجنڈے میں یہی شامل ہے کہ ہم نے کیبنٹ کو بریف کرنا ہے جو پچھلے 4 دن کی صورتحال تھی. 24 نومبر کی احتجاجی کال کے بڑے کردار وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے بھی مانسیرا میں کارکنوں سے خطاب کیا. کارکنوں کا لہو گرمانے اور حوصلہ بلند رکھنے کے لیے کہا کہ احتجاج اور دھرنا جو ہے وہ بھی جاری ہے، ختم نہیں ہوا. یہ شاید انہوں نے اس لیے کہا کہ اسلام آباد میں کارکنوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے جانے کے بعد علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی پر خاصی تنقید ہو رہی تھی. ہم ڈی چوک جائیں گے، پرامن طریقے سے جائیں گے، اور پرامن طریقے سے ڈی چوک سے آگے ہم نے نہیں جانا. وہ ایریا جہاں پر اجازت نہیں ہے، جہاں پہ خان صاحب کا اشتہار ہے، یہ کال خان صاحب نے دی اور خان صاحب نے اس اشتہار سے دی کہ یہ دھرنا جاری رہے گا، اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میں کال آف نہیں کروں گا. تو پہلی بات تو یہ ہے پورے پاکستان کی عوام کو کہ دھرنا جاری ہے. علی امین گنڈاپور کے اس خطاب سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ بشرا بی بی ان کے ساتھ موجود ہوں گی اور کارکنوں سے بات کریں گی، لیکن جب علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب میڈیا کے سامنے آئے تو بشرا بی بی ان کے ساتھ نہیں تھی. ادھر اسلام آباد میں کل جو کچھ ہوتا رہا اس کی تفصیلات چیف کمشنر اور آئی جی پولیس نے پریس کانفرنس میں بتائیں. آئی جی کا کہنا تھا کہ احتجاج اور دہشت گردی میں فرق ہوتا ہے. مظاہرین کو احتجاج کا حق حاصل ہے مگر شر پسندی ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. ایک چیز میں فرق بڑا کلیئر، ایک بڑی کلیئر لائن ڈرا کرنی ہے اور یہ چیز کلیئر ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی گرے لائن نہیں ہو سکتی. پروٹیسٹ اور چیز ہے، دہشت گردی اور چیز. پروٹیسٹ کو کسی صورت بھی کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی کے ساتھ کنفیوز نہیں کیا جا سکتا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 9 مئی 2 کا پلان جو ہے وہ ناکام بنا دیا گیا ہے. پی ٹی آئی والے ڈی چوک پر صرف لاشیں لینے آئے تھے، جبکہ عظمہ بخاری نے کہا کہ سوائے خیبر پختونخوا کے چند سرکاری ملازمین کے سب نے جہاد کی کال کو نظر انداز کیا. 5 مختلف کالز جو ہے وہ تحریک فساد کی طرف سے دی گئی تھی. کسی بھی ایک جو فساد کی کال ہے اس کے اندر پنجاب کے لوگوں نے رسپونڈ نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ سندھ اور بلوچستان بھی. اور اگر میں کہوں کہ سوائے خیبر پختونخوا کے چند سرکاری ملازموں نے ہر طرح کے جہاد کی کال کو، ہر طرح کے فساد کی کال کو، آخری کال کو، پتہ نہیں کون سی کالز کو، اس کو ریجیکٹ کیا ہے. آج ایک طرف سارا دن حکومتی وزراء تحریک انصاف کی ناکامیاں گنواتے رہے تو پی ٹی آئی والے وضاحتیں دیتے نظر آئے. اسی دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج سے خبر آئی کہ کل جو شدید مندی کا شکار ہونے والی جو مارکیٹ ہے اس کے انڈیکس میں 4900 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا. وزارت خزانہ نے بھی ماہانہ معاشی آؤٹ لک جاری کیا اور بتایا کہ زر مبادلہ کے ذخائر $12 ارب سے بڑھ کر $16 ارب ہو گئے ہیں، جبکہ جولائی تا اکتوبر مہنگائی کی شرح 8.7% ریکارڈ کی گئی ہے. یعنی ناظرین مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. یہ میں نے آپ کے سامنے احتجاج کے اگلے روز کا مکمل منظرنامہ دکھایا. اس سے لگتا یوں ہے کہ حکومت اور اس کے وزراء فرنٹ فٹ پر ہیں. اس سیاسی محاذ پر کامیابی کے بعد فاتحانہ انداز میں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی بیک فٹ پر ہے. علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کے سوا کوئی بڑا رہنما کل کے سارے واقعے کو سمرائز کرنے ٹی وی پر نہیں آیا، لیکن سوشل میڈیا پر ان کے کارکنان کے جہاں بحق ہونے کے دعوے ضرور کیے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک سرکاری سطح پر اس کی کوئی تصدیق سامنے نہیں آئی. سوشل میڈیا پر پولی کلینک انتظامیہ کی جانب سے ایک فہرست سامنے آنے کے بعد اس کی تردید بھی کر دی گئی، جبکہ سیکیورٹی ذرائع سے بھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کل کے آپریشن میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے احتجاج میں کسی قسم کا اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا. سوال ایک ہی ہے کہ آگے کا راستہ کیا ہوگا؟ کیا 2029 تک اب حکومت کے سامنے کوئی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، یا اب بھی پی ٹی آئی دوبارہ سیاسی طاقت اکٹھی کرنے والے کر سکے جو ہے وہ آنے والے مہینوں میں جو ہے حکومت کو ایک بار پھر ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت جو ہے وہ یوں ہی حاوی رہنے کا سلسلہ جو ہے وہ برقرار رہا تو کیا اپوزیشن
میڈیا اور سول سوسائٹی کو اس کی مزید قیمت بھی چکانا پڑ سکتی ہے؟ ناظرین، تمام معاملات میں ایک ذکر جو بہت زیادہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بشرا بی بی کا. ان کا لیڈنگ رول رہا تمام تر جو احتجاج تھا اس میں، اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں رہا کہ اگر کوئی فیصلہ ساز تھا ان تمام معاملات میں گراؤنڈ سے، اس ارینا سے، تو وہ بشرا بی بی تھی. انہوں نے تقاریر بھی کی، انہوں نے جو ہے وہ تمام تر جو وہاں پہ موجود تھے لوگ ان کو موبلائز بھی کیا، ان کو موٹیویٹ بھی کیا، اور وہ ان کی جو انسٹرکشنز تھیں، جو ہدایات تھیں، ان کے مطابق وہ چل رہے تھے. لیکن اس کے بعد جب آپریشن شروع ہوا تو بتایا یہ گیا کہ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ وہاں سے مانسیرا کی طرف آ گئے. اس کے بعد سے وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آئیں، اور یہ بھی ایگزیکٹلی معلوم نہیں ہے کہ ان کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ صبح تک تو بتایا گیا تھا کہ شاید وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کریں، مگر ایسا نہیں ہوا. تو وہ کہاں پہ ہیں اور اب ان کا پارٹی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے کیا رول ہوگا، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں جناب مریم ریاض بھٹو صاحبہ، جو کہ بہن ہیں بشرا بی بی کی. جی مریم صاحبہ السلام علیکم. مریم صاحبہ یہ بتائیے کہ اس وقت بشرا بی بی کہاں پہ ہیں؟ جی السلام علیکم. میری بشرا بی بی سے آپ کو شاید آپ اگر ٹویٹس وغیرہ یا میرے باقی انٹرویو دیکھ لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ کل رات سے جو ہے بشرا بی بی سے ہماری بات نہیں کرائی جا رہی تھی، اور دو کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ کے پی کے میں ہیں. اور مجھے اس چیز کی فکر تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی مرضی سے تو کبھی بھی ڈی چوک وہ ایریا چھوڑ کے نہیں جائیں، کیونکہ ان کو خان صاحب کی یہی انسٹرکشنز تھی. تو اس لیے مجھے بڑا وہ حیرت ہوئی کہ جی وہ کیسے وہ کہہ رہے ہیں پارٹی میں لوگ کہ جی وہ کے پی کے میں. تو میں نے بہت انسسٹ کیا کہ آپ میری بات کرائیں ان سے. تو پارٹی نے مجھے تقریباً شام تک ویٹ کیا، میری کسی نے بات نہیں کرائی ان سے. میں بار بار جو ہے سب کو ریکویسٹ کرتی رہی، بس مجھے شیخ وقاص کی ٹویٹس اور ان سے میں نے کال کیا، جی سب صحیح ہیں. میں نے کہا اگر صحیح ہیں تو آپ میری بات کرائیں. تو فیملی میں سے کسی سے بھی ان کی بات نہیں کرائی گئی. پھر میرا بریفلی ان سے کنیکٹ ہوا، ناٹ تھرو دا پارٹی بٹ بریفلی، اور میں نے ان کا ویلبینگ دریافت کیا. اس وقت وہ مانسیرا میں تھیں اور ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کدھر ہیں، جن کو میں نے جس سے ان کو آپ سمجھیں کہ میں نے ڈھونڈا کہ کہاں پر ہیں وہ. تو مجھے پتا لگا کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مانسیرا میں، لیکن ان کو نہیں پتا تھا. مریم صاحب اس کی یہ کیسے ممکن ہے، یعنی اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ وہاں سے جو ہے یہی بتایا گیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ وہ نکلیں، ٹریول کر کے مانسیرا آئیں بذریعہ گاڑی. تو اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے کہ اگر انہیں نہیں معلوم کہ وہ مانسیرا میں تھیں؟ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا سچ کا ورژن کہ آپ کون سا نیوز چینل دیکھ رہے تھے. کیونکہ میں نے رات کو ایک نیوز چینل پہ بہت ہی جھوٹ وہ دیکھا ان کے بارے میں، بلکہ زیادہ تر چینلز میں ہوا یہ کہ جب وہ ڈی چوک پہنچی تو کیونکہ پیچھے کافی رہ گیا تھا ان کو، وہ کہہ رہی مجھے سلو کر رہے ہیں، میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا. تو وہ آگے نکل کے ڈی چوک جب پہنچی تو اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ کوئی اور گاڑی نہیں. انہوں نے پیچھے دیکھا تو سب لیڈرز پیچھے رہ گئے تھے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا. اور جب وہ پہنچی تو علی امین صاحب ایک سائڈ پہ تھے اور ورکرز ان کو انسسٹ کر رہے تھے کہ ان کو کہیں نہیں جانے دیں گے. اور بشرا بی بی وہاں ڈی چوک پہ پہنچ کے جیسے انہوں نے گاڑی سے نکلنے کی کوشش کی تو ان کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. بشرا بی بی کی گاڑی کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. یہ ان کا اپنا کہنا ہے؟ جی 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 انہوں نے مجھے خود بتایا. یعنی وہ یہ خود کہہ رہی تھی کہ وہ ڈی چوک تک پہنچ گئی تھیں اور جب وہ گاڑی سے باہر نکلیں تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا؟ نہیں، جب انہوں نے پیچھے دیکھا پیچھے کوئی نہیں تھا. پیچھے یا تو ان کو روک دیا گیا آیا نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھا کے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ قافلہ بہت سلو آ رہا تھا اور اس چیز پہ میرے پہلے بھی ان سے بات ہوئی، کیونکہ کہہ رہی تھی کہ مجھے جان بوجھ کے سلو کر رہے ہیں. تو وہ گاڑی اپنی جو لے کر ڈرائیور کو لے کر آگے آئیں. جب ڈی چوک پہ وہاں پہ ورکرز ایک سائڈ پر انہوں نے بتایا کہ علی امین صاحب کی گاڑی کو گھیرے ہوئے تھے اور وہ کہتے کہ ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. وہ کہتی ہیں جیسے میں گاڑی سے نکلی تو فائرنگ شروع ہو گئی، ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی، ورکرز کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی. اس پہ سب ورکرز جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ علی امین صاحب جو ہیں ان کو ہم نے کہا کہ کیونکہ ہم اکیلے رہ گئے تھے کہ آپ ہماری گاڑی میں آ جائیں. وہ آ کے گاڑی میں جب بیٹھے انہوں نے ڈرائیور کو سائڈ پر پھیر دیا اور انہوں نے خود گاڑی چلائی. تو بی بی کہتی ہے میں نے ان کو کہا جہاں ہمارے زیادہ ورکرز ہیں آپ مجھے وہاں لے جائیں کیونکہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں. تو اس پہ علی امین صاحب نے بہت تیز گاڑی چلا کے تو جہاں پر اگلی جو ان کو جگہ نظر آئی، اور بی بی نے کہا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے کہیں اور لے جانے کی کوشش کریں گے تو میں دروازہ کھول کے یہاں سے چھلانگ لگا دوں گی، لیکن میں یہاں سے کہیں جاؤں گی نہیں.
تو وہ جب اگلے جہاں پر ان کو ورکرز نظر آئے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، بیوی نے چلتی گاڑی کا دروازہ کھول دیا، جس پہ کہ علی صاحب نے بریک بھی لگائی. بیوی جب وہاں پر نکلی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دم سے لگا کہ یہ ورکر نہیں ہے، کوئی اور لوگ ہیں، کیونکہ جیسے ہی میں گاڑی سے نکلی انہوں نے میرے اوپر کوئی لیکوڈ پھینکا، جو کہ ٹیئر گیس نہیں تھی لیکن وہ کوئی بڑا جلتا ہوا سا لیکوڈ تھا جو گاڑی کے اوپر، اور انہوں نے میرے اوپر پھینکا، جس کی وجہ سے میں دوبارہ گاڑی کے اندر بیٹھ گئی. اور میں نے کہا کہ یہ ہمارے ورکر نہیں ہیں، آپ مجھے کہیں ایسی جگہ وہاں آگے، کہتی میں نے آوازیں دے کے پوچھا کیونکہ ان کے پاس اسپیکر آپ کو پتہ ہے. مریم صاحب یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب بی بی کو ان کی مرضی کے بغیر کہیں پہ لے کے جا رہے تھے؟ نہیں، وہ جب ان کی گاڑی میں آ کے بیٹھے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ گاڑی فائرنگ ہو رہی تھی، وہ گاڑی دوڑا کے شاید وہاں سے نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں، ان کو سیف مقام پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو بی بی نے کہا کہ بے شک فائرنگ ہو رہی ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، جی آپ مجھے یہاں سے ٹھیک ہے. تو وہ اس کے بعد جب وہ گاڑی ڈرائیو کر کے علی امین گنڈا پور صاحب کہیں لے کے جا رہے تھے تو بشرا بی بی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں کہہ رہی تھیں کہ میں اتر جاؤں گی کیونکہ میں ورکر سے دور نہیں جانا چاہتے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میری وہاں انہوں نے یہ پہلا ایپیسوڈ ہوا، پھر ان کی گاڑی کا جو ٹائر ہے وہ پنکچر ہو گیا، جو اس گاڑی میں وہ تھیں. اب ان کو لگتا ہے کہ یا جہاں پہ پہلے ان کی گاڑی رکی تھی ان کی گاڑی کے ٹائر کو کسی نے یا تو چیرا یا کچھ، جب وہاں سے وہ سٹارٹ نہیں آگے ورکرز کی طرف جانا تو ان کی گاڑی کا ٹائر جو ہے ایک پنکچر ہو گیا. اور اسی طرح اس وقت تک علی امین صاحب کی جگہ ڈرائیور آ چکا تھا، اور لیکن علی امین صاحب گاڑی پہ تھے. تو آگے جب گئی تو وہاں پر جب ان کا ٹائر بالکل وہ فلیٹ ہو گیا تو اس وقت علی امین صاحب کی گاڑی آئی وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم گاڑی چینج کر دیتے ہیں کیونکہ اب آپ کی گاڑی نہیں چلے گی، آپ کا ٹائر بالکل فلیٹ ہو گیا گاڑی کا. اس پہ انہوں نے گاڑی تبدیل کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ وہاں پہ ورکر سے، انہوں نے کہا کہاں ہے زیادہ ورکر؟ انہوں نے کہا کہ ڈی واٹسن کی سائٹ پہ ہیں، اس طرف جائیں. لیکن وہ کہتی ہے کہ اس کے بعد جب میں گاڑی میں بیٹھی ہوں کہ بجائے اس کے کہ مجھے وہاں پر جہاں ورکر زیادہ ہیں اس طرف لے کے جائیں، یہ لوگ مجھے سائڈ والی روڈز پہ لے گئے. اور میں نے ان کو بار بار کہتی نہیں کہ میں نے یہاں سے نہیں جانا، لیکن انہوں نے مجھے گاڑی سے نہیں اترنے دیا. اور کون ان کو لے کے جا رہا تھا؟ کون ان کو اترنے نہیں دے رہا تھا؟ اچھا، یہ انہوں نے کہا کہ جو ان کے ساتھ پہلے گارڈز تھے، جب ان کو دوبارہ گاڑی میں اٹھایا گیا تو کوئی اور لوگ آگے تھے، ان کے اپنے گارڈز ان کے ساتھ نہیں تھے. اور علی امین گنڈا پور صاحب گاڑی میں موجود تھے؟ گاڑی میں موجود تھے. جو بشرا بی بی کا جو ڈرائیور تھا وہ ان کی پچھلی والی گاڑی میں رہ گیا تھا. جو ان کے گارڈز تھے انہوں نے کہا کہ جب میں اس گاڑی میں بیٹھی ہوں تو میرے گارڈز اور سب لوگ جو ارد گرد میرے جو ہوتے تھے وہ سب چینج تھے، میرے گارڈز نہیں تھے وہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں بار رکھا کہ میں نے نہیں جانا. تو اندر سے جیسے پچھلی گاڑی کا تو ان کی اپنی گاڑی تھی، انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ میرے سے اس والی گاڑی کا دروازہ بھی نہیں کھل رہا تھا اور میں ان کو انسسٹ کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نہیں جانا. یعنی وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو انسسٹ کر رہی تھی کہ مجھے یہاں سے نہ لے کے جائیں، لیکن ان کے حکم پر گاڑی جہاں بھی جا رہی تھی وہ ان کے حکم پہ جا رہی تھی. جی، کیونکہ ان کا ریزن شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں نے ان کو سیف مقام پہ پہنچانا ہے، گولیاں چل رہی ہیں، مجھے علی امین صاحب کا معلوم نہیں. ٹھیک، تو اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ مجھے یہ بتایا، اور اس وجہ سے کیونکہ وہ اتنی، انہوں نے کہا کہ جب وہ وہاں سے نکلی ان کی گاڑی کی سائڈ پہ دوسری گاڑیاں آئیں جب اس گاڑی میں تھیں، اور انہوں نے ان کی کار کو کئی دفعہ ہٹ کرنے کی کوشش کی اس سائڈ پہ جس سائڈ پہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی. کافی دفعہ انہوں نے اس گاڑی کو ٹکر بھی ماری. اور جب بی بی جہاں پہ پہنچی ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ کون سی جگہ مجھے لے کر آئے ہیں آفٹر دا ٹریول، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ وہ مین روڈ سے گئے. تو میں نے بھی جو ان سے بات کی، جو میری بریفلی ان سے بات ہوئی، وہ میری ان نے علی امین صاحب یا کسی نے نہیں کرائی. وہ مجھ سے نہ پوچھے گا کہ میں نے کیسے بات کی ان سے. لیکن اس کے بعد بشرا عمران کی دوبارہ پوزیشن چینج کر دی گئی اور مجھے اب کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہیں. تو اس کی کیا وجہ؟ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یعنی ان کو ان کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کہیں پہ رکھا جا رہا ہے؟ ابھی ایبسولوٹلی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں. اور جب لاسٹ ٹائم ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان تک پہنچایا تھا کہ وہ کدھر ہے ان کو، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ان کو ڈھونڈا تھرو پیپل، تو ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کو کدھر لے کر جایا گیا. ابھی بھی اگر یہ سیکیورٹی کے نام پہ، اور میں اس بارے میں کمپلین کر رہی ہوں سلمان اکرم صاحب سے، میں نے کمپلین کی ہے کہ آپ یہ کیا کریں کہ ہماری فیملی کو آپ بات نہیں کروا رہے. جو بھی آپ ریزن مجھے دیں کہ ان کی سیکیورٹی ہے یا جو بھی ہے، لیکن فیملی کو تو ان سے بات کروائیں اور فیملی کو. تو یہ جو، اور آپ کو کیا جواب ملا ہے جب آپ کے مختلف جو ذمہ دار لوگ ہیں تحریک انصاف کے، وہ جب آپ ان سے یہ بات کر رہی ہیں تو آپ کو جواب میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھے پہلے تو شیخ وقاص اکرم نے جب ٹویٹ کی کہ وہ صحیح، تو میں نے ان کو کال کیا. میں نے کہا اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں تو میری بات کرائیں. اس کے بعد جی ہم بات کراتے ہیں. اس کے بعد میں کالیں کرتی رہی
किसी ने मेरी कॉल अटेंड नहीं की। अली मीर साहब के भाई फर्स्ट थे जिन्होंने मुझे बताया था कि KP के, उनको मैं कॉल करती रही, कॉल अटेंड नहीं की। मेरे पास जितने नंबर्स थे मैंने उन्हें कॉल्स की, उन्होंने इनिशियली एक दफ़ा मेरी कॉल अटेंड की कल अर्ली मॉर्निंग, उसके बाद किसी ने मेरी कॉल अटेंड। तो कोई आपको जमात में से कोई भी ये कंफर्म नहीं कर पा रहा कि बुशरा बीबी कहाँ पर है? अभी उन्होंने जो लास्ट टाइम आपको देखे सुबह इन्होंने वो एक मन घड़त सी कहा कि जी बुशरा इमरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वो मैं पहले आप मेरी ट्वीट्स देख लें, मुझे था कि ये कैसे हो सकता है कि वो क्योंकि वो अपनी मर्जी से गई नहीं है वहां से, तो वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वो मेरा ख्याल एक डिलिबरेट अटेम्प्ट था कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको भी डिस्पर्स कर दें कि जी अब बुशरा इमरान वापस नहीं आएंगी, वो तो वहाँ पर मानसहरा में रेस्ट हाउस में ठहरी हुई हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। दिस वॉज क्वाइट अ शैम एंड अ होपलेस शो बाय द पार्टी आई वुड से कि उन्होंने इस तरह किया क्योंकि बुशरा इमरान को कोई पता भी नहीं था जब मेरी उनसे बात हुई कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सारा कुछ कौन कर रहा है? क्योंकि देखिए जो फैसले तो सारे बुशरा बीबी कर रही थी, तमाम तर जो वहाँ पे लोग जमा थे वो उनकी हिदायत पे चल रहे थे, तो ये कौन कर रहा है सारा कुछ? यानी ये कौन कर सकता है? फैसले भी नहीं कर रही थी। फॉर एग्जाम्पल देखें, जब जो कंटेनर है, आपको पता है कि पहले ही हुआ कि कंटेनर का जो स्पीकर है वो खराब हो गया है, तो अब ये जो वहाँ पे थे प्रोटेस्टर्स, उनको पता ही नहीं लग रहा था डायरेक्शंस का। कहा गया कि जी स्पीकर खराब हो गया है, फिर कहा गया जी कंटेनर का जो है वो जनरेटर खराब हो गया है, उसके बाद जैसे ये कह रही थी कि जल्दी चले। लेकिन इसकी तमाम तर क्या वजूहत है? आपको समझ क्या आ रहा है? क्यों देखिए ये आप बड़ी मरियम साहिबा, ये बड़ी आप सीरियस बात कर रही हैं ये, और इसके बहुत सारे जो है वो रिपरकशंस हो सकते हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी जो है वो उनके बारे में ये नहीं मालूम वो कहाँ है और उनको मर्जी के बगैर लेके जो है वो गया, और आप कोशिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ जो जिम्मेदार लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनसे आपकी बात हो, क्योंकि दीज आर वेरी सीरियस थिंग्स दैट यू आर सेइंग। यानी चाहे वो बैरिस्टर गौहर साहब हों, उनसे आपको जवाब नहीं मिल रहा, असद कैसर साहब हों, अली अमीन गंडापुर साहब हों, यानी जमात के बहुत जिम्मेदार लोग हैं। ये कैसे मुमकिन है कि कोई आपको ये ना बता सके कि बुशरा बीबी कहाँ पर है? जब सुबह उन्होंने जब अनाउंस किया कि वो मानसहरा में है, उससे मुझे पता लगा कि वो मानसहरा में है। पहले वो ये कहते रहे कि वो KP में है, फिर जब इन्होंने कहा जी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उससे मुझे पता लगा कि मानसहरा में है। फिर मैंने पता कराया कि वो मानसहरा में किस जगह पर है, फिर मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। उसके बाद उनको कहीं और मुंतकिल कर दिया गया, जो कि और उनके पास फ़ोन नहीं है, उनको फ़ोन नहीं दिया गया। उनके इर्द गिर्द जो उनके गार्ड्स थे वो उनके इर्द गिर्द नहीं है, उनके जो अपने लोग थे पहले, या उनके पास फ़ोन नहीं है क्योंकि हम लोग उनके नंबर्स पे फ़ोन करते रहे। जो मैं आपको बता रही हूँ वो सीरियस है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो फैक्ट्स हैं। अब इसका पार्टी के पास क्या रीज़न है वो मुझे मालूम नहीं है। सलमान साहब का जो लास्ट टाइम मुझे मैसेज आया था तो उन्होंने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बहन से आपकी बात हो जाए, लेकिन उसके बाद अभी तक मुझे कोई जो बुशरा बीबी का जो पर्सनल स्टाफ है जो उनके साथ हर वक्त मौजूद होता है, उनसे भी आपका राब्ता नहीं हो रहा, या उनको भी नहीं मालूम कि बुशरा बीबी कहाँ पर है? नहीं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। उनके सबके फ़ोन बंद हैं। जो उनके साथ पर्सनल स्टाफ होता है, उनका एक गार्ड और ड्राइवर, उन सबके फ़ोन्स बंद हैं, उनसे कोई राब्ता नहीं हो रहा। तो आपको क्या आप तो जाहिर बात है अगर आप परेशान हैं तो परेशानी बनती है, लेकिन ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि उनकी जिस जमात को एक तरीके से वो यानी कि इनफॉर्मली लीड कर रही थी, आप ही कह रही हैं कि वो जो है वो उनकी मर्जी के बगैर उनको इस तरीके से उन्होंने कहीं पे रखा हुआ है, लेके गए। इसकी आपको समझ क्या आती है? क्या हो क्या रही? जब वो डी चौक पहुंची थी तो उससे उन्होंने मुझे बताया था कि उनके साथ कोई पार्टी लीडरशिप नहीं थी। जब वो डी चौक पहुंची थी उस वक्त इनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया हुआ था वहाँ पर। दिस अ वेरी सैड ट्रुथ। वहाँ पे अली तो उन्होंने तो वर्कर्स ने रोका हुआ था, लेकिन उसके अलावा आपको पता है, आप खुद वो वीडियोस देख लें कि उस वक्त वहाँ पे जमात का कोई लीडर नहीं था। अब ये लीडरशिप क्या कर रही है, क्या डिसाइड कर रही है, क्या इनका प्लान है, मुझसे तो इन्होंने कुछ शेयर किया नहीं है। मैं सिर्फ एज अ फैमिली मेंबर बहुत कंसर्न हूँ। आप खुद सोचिए, आपका फैमिली मेंबर कोई इतने घंटों से गायब हुआ और आपको उसका पता ना लगे, और वजह ये कि वो आपके जो लीडर हैं उनकी वाइफ है, उनकी लाइफ को भी थ्रेट है, उनका वेलबींग इज एट स्टेक। तो मुझे इनकी रीजन और उसका समझ नहीं आ रही है, लेकिन मुझे अभी किसी ने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश नहीं की। मरियम भट्टू साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन भी सीरियस किस्म की जो है कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं
اور ان حالات میں ایٹ دا منیمم جو جماعت کے جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے وہ ان کا جواب دینا چاہیے، ورنہ ظاہر بات ہے کہ بہت ساری جو اور یعنی تشویش ہے وہ بھی سامنے آ سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین، ابھی بڑی اہم باتیں آپ سن رہے تھے، لیکن اب اوور آل جائزہ لیتے ہیں کہ جو واقعات ہوئے ہیں کل کے، اس کی روشنی میں پاکستان کی سیاست کہاں جا رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اب اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور کیا گورنمنٹ اور ریاست کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے، یا اب اور بڑے مشکل جو سوال ہیں وہ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب فیصل واڈا، پاکستان کے سینئر سیاستدان۔ جی فیصل صاحب السلام علیکم۔ اچھا، پہلے تو فیصل صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آج سے جو بیانیہ بن رہا ہے اور یہ بڑا سیریسلی یہ باتیں ہو رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹ بیس ہے، اس میں بھی ان کے لیڈرز بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں، گولیاں چلی ہیں، لوگ مارے گئے ہیں۔ اب اس میں ظاہر بات ہے ابھی تک ثبوت تو کچھ سامنے نہیں آیا، لیکن یہ جو بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ جو اس کو اس طریقے سے کاؤنٹر نہیں کر پا رہے۔ وہاں صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ ابھی مجھے کھوسا صاحب نے بتایا کہ جی 278 شہادتیں ہوئی ہیں اور 1 کروڑ روپے دیں گے، تو 1 کروڑ کے حساب سے 2 ارب 78 کروڑ روپے وہ گوگی گینگ کو دے دیں، ڈائریکٹ ہی دے دیں، کیونکہ اگر کوئی شواہد ہے نہیں، کوئی ویڈیو کلپس ہے نہیں، کوئی ہسپتال کی ویریفیکیشن نہیں ہے، کوئی کفن نہیں ہے، کوئی قبر کا انتظام نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں نماز جنازہ نہیں ہے، تو یہ تو اب سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی اب کر سکتی ہے، ان کے پاس یہ پارٹی کر سکتے ہیں، ان کے پاس اب کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کو کلیئرٹی سے جو چیزیں بتا رہا ہوں وہ یہ کہ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کوئی لیڈر موجود ہی نہیں تھا۔ اچھا، بی بی جو ہے وہ ان پہ ڈالتی رہی، گنڈا پور چپڑاسی کی طرح باتیں سنتے رہے، باقی بھی سارے چپڑاسی ہیں، نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ اب ماروسی سیاست کا ہم نے بات کی تھی جب میں پی ٹی آئی میں تھا، تو وہ کہاں رہ گئی، اور دوسری پھر بی بی نے گدھ کی باتیں کی، شاہین کی باتیں کی، کہا میں آخری ہوں گی جو جاؤں گی، تو سب سے پہلے تو وہ بھاگ گئی۔ اور اس پارٹی کو نقصان پہنچانے میں سب سے زیادہ حل کس کا ہے؟ میں تو آج بھی خان صاحب کو بچانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی کو بچانا چاہتا ہوں، جس کا سودا یہ سب اقتدار میں بیٹھ کے گدھ کر رہے ہیں۔ میری ابھی تھوڑا سا امپورٹنٹ نقطہ تھا، میں نام نہیں لیا، میں اس میں واپس آتا ہوں۔ ابھی آپ نے بشرا بی بی کی بات کی، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے مریم بٹوا سے جو کہ بشرا بی بی کی بہن ہے۔ اچھا فیصل صاحب، انہوں نے بڑی ایک تشویشناک بات کی، ابھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی بات ہوئی ہے بشرا بی بی سے، اور وہ انہوں نے ان کو بتایا ہے، یعنی اپنی بہن کو، کہ میں اس جلسے کی جو جلسہ گاہ وہاں سے میں جانا نہیں چاہ رہی تھی جب آپریشن ہوا، مجھے علی امین گنڈا پور صاحب نے زبردستی گاڑی میں بٹھایا، خود ڈرائیو کر کے لے جا رہے تھے۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں، مجھے ورکرز کے پاس رہنا ہے، تو انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور میں نے یہ کہا کہ میں دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دوں گی، اور ابھی بھی ان کو نہیں پتا کہ ان کو کہاں لے کے جایا گیا ہے۔ یہ what do you make of this؟ دیکھیں، یہ تو بڑی تشویشناک بات آپ نے کر دی فہد صاحب، اور ان کی بہن نے بھی تو زد و کوب کیا ہے ایک پارٹی کے ورکر نے اپنے لیڈر کی بیوی کو۔ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ دوسرا، یہ ڈرامے بازی جاہل اور انگوٹھا چھاپ بیانیہ نہیں بنا سکتے۔ نمبر 2 یہ کہ دیکھیں، جو گدھ کی کہانی ہے، نہ تو گوگی گینگ جو ہے وہ میرے باپ کا تھا، نہ میرے بچوں نے پیسہ کمایا ہے، نہ عمران خان چور آدمی تھا۔ عمران خان صاحب ایک صاف ستھرا اچھا لیڈر تھا، بڑا آدمی تھا، اس کو چوری کروانے والے یہی گدھ ہیں، اور گدھ نے پھر یہ کل والا ولولہ بھی کیا۔ اور جب پوری پارٹی سمیت لیڈر عمران خان کے وہ کہہ رہے ہیں سنجرانی کے اوپر ہم تیار ہیں دھرنا دینے کے لیے، تو ایک خاتون آ کر ہر درمی سے کہتی ہے کہ میں جاؤں گی ڈی چوک کے اوپر، اور سارے چپڑاسی نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں، ایک تو سعودی عربیہ پہ اتنا بھیانک الزام سر، دوسرا سر جو عمران خان صاحب کے لیے مصیبتیں ہو گئی ہیں، اور جو شہادتیں ہو گئی ہیں رینجرز کی، پولیس کی، عام آدمی کی، اس کی ایف آئی آر، تو اب موجودہ پلان کے تحت پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو اس میں شامل نہیں ہیں، اور ہم آپ کو بی بی کو پکڑوا دیں گے اور ہماری جان چھڑا دیں، تو اس کے تحت بی بی اب پکڑی جائیں گی، گنڈا پور سائیڈ پہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پکڑی جائیں سے مراد ہے کہ آپ ان کی باقاعدہ طور پر گرفتاری ہو جائے گی ایک بار پھر، اور ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جی بالکل، جیل میں ڈالا جائے گا، سلاخوں کے پیچھے بند کیا جائے گا، اور اس میں پوری کی پوری پارٹی انوالوڈ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے پارٹی کے جو مین چیمپئن ہیں، جو چپڑاسی ہیں، سی ایم کم ہیں،
گنڈاپور صاحب وہ ابھی فی الحال اریسٹ کی طرف نہیں جائیں گے. ایف آئی آر میں وہ بھی مطلوب ہے. پاکستان تحریک انصاف کے یہ جو تمام تر جو ایک بحرانی کیفیت آئی ہوئی فیصل صاحب، اس میں ظاہر بات ہے ان کی قیادت پر بہت انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں، برا بلا بھی کہا جا رہا ہے ان کی اپنی رینکنگ سے، اور ایک فیلئر آف لیڈرشپ تو نظر آ رہا ہے. تو اب کیا کوئی آپ کو چینجز نظر آ رہے ہیں؟ یہ جو پی ٹی آئی کی جو بیسک لیڈرشپ ہے جو اس ٹائم ایک طریقے سے اس کو پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چینجز ہوں گی اب؟ دیکھیں وہاں صاحب، سب سے پہلی چینج تو مجھے جو میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا، پارٹی بین کی طرف جا رہی ہے. دوسری چیز ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرح پی ٹی آئی پاکستان بن جائے گی. یہ جو بین والا سلسلہ ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایکچولی اب بین ہو جائے گی یہ جماعت؟ میں نے 6 مہینے 8 مہینے پہلے آپ لوگوں کے پروگرامز میں کہا تھا سر، اور اس میں کوئی اب جواز نہیں ہو. آپ نے الطاف حسین کو بین کیوں کیا تھا؟ اس کی بھی ٹیررسٹ پارٹی بن گئی تھی، گلے کٹ رہے تھے، روز ہنگامہ، چیزوں کو جلانا توڑنا، فوج کے خلاف وینم کرنا، اپنے ملک کو نقصان پہنچانا، وہی کام یہ سارے کر رہے ہیں. خان صاحب کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں گنڈاپور کے علاوہ کون تھا؟ خان صاحب کے لیے تو مصیبتیں شروع ہو گئی سر. خان صاحب کے لیے بین سے لے کر 190 ملین پاؤنڈ سے لے کے وہاں دوسری طرف اس کی تیزی آ گئی ہے. ان کے پی ٹی آئی کی اگر آپ بلبلاٹ دیکھیں تو فیض حمید کی، اس کے ساتھ اس کے بیانات ہیں، وہ 9 مئی کے اندر انوالو کر رہے ہیں. اب 9 مئی میں اگر اپنے افسر کو ٹرائل کریں گے تو نیچرلی دوسرے کو بھی ادھر ہی ٹرائل کریں گے. تو بہت ساری ناممکنات جو ہیں وہ ممکنات کے اندر بہت سیویئرلی تبدیل ہو گئی. اور اگر پی ٹی آئی کو ذرا سی بھی اس میں پی ٹی آئی پاکستان بننے میں بھی جو ڈفرنس ہے وہ یہ کہ اگر بی بی رہی تو بی بی نے خان کو جیل کی سلاخوں پر بتا دیا، تباہ اور برباد کر دیا، پوری سیاست گاڑ دی، پاکستان میں کیوس بچا دیا، ہر کسی لڑائی. خان صاحب نہیں تھے فوج سے لڑنے والے، خان صاحب نہیں تھے جلاؤ گراؤ کرنے والے آدمی، خان صاحب چور نہیں تھے. ان سب سے یہ کام کروا لیے گئے. اب نہ کردہ گناہوں کی سزائیں بھی ان کو تھوپی جا رہی ہے. ایک پلاننگ کے تحت ہی سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اقتدار اور پیسے کی جنگیں عمران خان کے بچوں نے نہیں کمایا، جس کے بچوں نے کمایا ان سے حساب لیں آپ قوم. فیصل واٹر صاحب بہت شکریہ، ہمیں جوائن کر رہے تھے، اپنے انداز میں آ رہے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. پریڈکشنز ان کی جو ہے وہ عام طور پہ ٹھیک ہی ہوتی ہیں، تو دیکھتے ہی ہیں کہ اب یہ جو انہوں نے نئے کچھ انکشافات کیے ہیں یہ کہاں تک جو ہے وہ مٹیریلائز کرتے ہیں. ملتے ہیں کوئک بریک. ناظرین واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جو ریسنٹ ایونٹس ہوئے ان کی روشنی میں جماعت کے پاس اب کیا آپشنز ہیں، کس طریقے سے وہ کھوئی بھی سپیس ریکور کرنی ہے. ہمیں جوائن کریں گے مائع ناز تجزیہ کار اور صحافی جناب طلعت حسین، ان سے بات کریں گے دوسرے بتا. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. کل رات کون جیتا کون ہارا یہ فیصلہ کرنا شاید قبل از وقت ہے، لیکن آپٹکس یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کی کمان میں پڑا آخری تیر بھی اب اپنا نشانہ اور اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا. اسے قیادت کا فقدان کہیں یا غلط فیصلہ سازی، بہرحال حقیقت اس وقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی فائنل کال اپنا مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. یہ پارٹی کی قیادت اور کارکردگی پر جہاں سب سے بڑا سوال ہے، وہیں مایوس کارکن کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے. پارٹی میں آپس کی لڑائیوں اور اختلافات سے ہر کوئی آگاہ تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ پارٹی کی موجودہ قیادت کھل کر سامنے نہیں آنا چاہتی. پھر اس کا سارا عملی مظاہرہ جو ہے وہ گزشتہ رات ہر ایک نے دیکھا. 24 نومبر کو احتجاج شروع ہوا. نومبر کی شام تک بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور اور عمر ایوب کے سوا لیڈنگ پوزیشن پر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. عمران خان کی بہنیں 26 نمبر چنگی کے مقام پر کچھ دیر کے لیے منظر عام پر آئیں، مگر اس وقت وہ لیڈنگ پوزیشن میں نہیں تھی. حالانکہ 24 نومبر کی فائنل کال کے لیے تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ میں ہر کوئی سر پر کفن باندھنے اور کشتیاں جلا کر میدان میں نکلنے کی بات کر رہا تھا. مگر اس بار بھی وہی کچھ ہوا کہ نامور چہرے کہیں چھپ سے گئے. اس بار واپسی ہوگی کہ نہیں کرنا ہوگا؟ نہیں بھائی جان بتایا ہے پہلے سے آپ کو، اس واپسی نہیں ہے اس وقت جاتا ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے. سر دیکھو احتجاج کا کال خان صاحب کے احتجاج کا کال ہے، وہ فائنل ہے، انہوں نے کال کیا ہے. سر کال اپ کر رہے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسی کال اپ والی بات ہی نہیں. جب تک یہ مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے ہم سب آپ کے ساتھ ہوں گے کہ اس عمل کو آگے بڑھائے. فتح ہماری ہے، دیکھیں شکست ہمیں ہو نہیں سکتی، میں اس بارے میں بالکل مطمئن. 24 نومبر جو ہے وہ ہماری فتح کی راہ کا ایک سنگ میل. کے پی کیسے لیڈ کرے گا علی امین، اور پنجاب سے جو نا حماد اظہر لیڈ کرے گا، اور مختلف جو ریجن ہیڈز ہیں وہ لیڈ کریں گے. جو پارٹی کے ادارے
जगह से, मतलब 24 मैं ही लीड करूंगा। आप यकीन करेंगे इट विल बी अ शॉक टू दोज पीपल जो समझ रहे हैं कि 24 नवंबर को ये रोक लेंगे। डू और डाई का मामला है। 24 तारीख को पूरी कौम निकले और वो पहुंचे इस्लामाबाद, इसलिए कि इस वक्त पाकिस्तान में जो यजीदियत और फस्तायत का इन्होंने माहौल कायम कर रखा है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की ये सारी क़यादत इस्लामाबाद की शाहराहों से गायब रही। मोटरवे की हदूद तक तो कुछ रहनुमा नजर आए, मगर इस्लामाबाद में दाखिले के बाद यूं लग रहा था जैसे कारकुनान को हिदायत देने वाला कोई नहीं। फिर पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं कि मौजूदा लीडरशिप कहाँ गायब हो गई है, मशवरे क्यों नहीं किए गए। बानी तहरीक इंसाफ जब संगजानी के मुकाम पर धरना देने का कह चुके थे तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। हमारी लीडरशिप कहाँ गायब रही? मरकजी लीडरशिप में से कोई नजर नहीं आया। बैरिस्टर गौहर कहाँ थे? सलमान अकरम राजा कहाँ थे? और जो लीडर अपने आप को कहते हैं ये लोग कहाँ थे? बैरिस्टर सेफ ने खुलकर कहा है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात में उन्होंने एग्री किया था कि संगजानी जो है वो आप अगर हुकूमत देती है वहाँ पे जगह तो वहाँ पे धरना दे दें। बैरिस्टर गौहर भी वहाँ मौजूद थे उस मीटिंग में। क्यों उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? किसने ये रोका? और ये तो अली अमीन गंडापुर को तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। इस सवाल का जवाब शायद बैरिस्टर सैफ के पास मौजूद था, इसलिए वो पहले कह गए थे कि बानी तहरीक इंसाफ की रजामंदी के बावजूद उषा बीबी ने डी चौक जाने पर ही इसरार किया। खान साहब इन दोनों मुतालबात को एक्सेप्ट कर गए। उन्होंने कहा ठीक है संगजानी में कर लें, अगर आप कुछ वहां करना चाहें वहां कर लें, मुझे एतराज नहीं है, मैं डी चौक से पीछे हट जाऊंगा। दूसरा उनका ये था कि ठीक है मुज़ाकरात भी आप शुरू करें दोबारा। तो बुशरा बीवी ने तो बरमला और ओपनली कहा है और तकरीरों में वहाँ जो हजूम में उसमें एहतजाज के दौरान कारकुनों को कहा है कि मैं ये बात नहीं मानूंगी, मैंने डी चौक ही जाना है। तो वो डी चौक पहुंच गई। इसकी वजह से थोड़ी सी हमारी आपस में वो जो मुज़ाकरात का वो ब्रेक डाउन था वो हो गया। नाज़रीन, तहरीकें डिसिप्लिन और लीडरशिप के बगैर एक डंडे की मार होती हैं, और इस तरह की डिसाइसिव मोमेंट्स जो हैं उनमें लीडरशिप का असल इम्तहान ये होता है कि इंतहाई हिकमत के साथ फैसले किए जाएं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने भी इब्तदाई तौर पर मोहतात रवैया अपनाया। इसलिए पीटीआई के कारकुनों के डी चौक पहुंचने पर जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी तशवीश का इजहार किया। सवाल ये है कि उनका डी चौक पे आने का इसरार था, तो इतने बड़े इंतजामात के बावजूद फिर ये डी चौक तक पहुंचे कैसे? उनको रास्ता दिया गया या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो? एहतजाज वाला ये पूरा एपिसोड जो है हम गुज़श्ता कई महीनों से देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तमाम ऑप्शंस एक्सरसाइज कर ली हैं। पार्लियामेंट में 80 से ज़ायद सीटों के बावजूद मजबूत अपोजिशन करने में जो है उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तंगी हो रही है। अदालती महाज पर कोई वाज़े कामयाबी जो है वो अभी तक नहीं समेट सके, जबकि सड़कों पर भी एजिटेशन से कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। अब पार्टी का अगला लाहेअमल क्या होगा? शेर अफजल मरवत हमारे शो में पहले ही ये कह चुके हैं कि इस दफ़ा अगर वो नाकाम हुए तो ये मोमेंटम दोबारा बनाने में उनको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। हम समझते हैं कि इस एहतजाज के बाद अगर हम इसको कामयाब नहीं कर पाते हैं तो शायद ये मोमेंटम 6 महीनों में मज़ीद नहीं बन सकेगा। अगर ये एहतजाज जो है कामयाब नहीं हो पाता है, हम लोगों को बिठा नहीं पाते हैं खुदा न ख्वास्ता। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए होने वाले इस एहतजाज में कारकुन को हतमी कॉल का कहा गया, मगर इस सारे एहतजाज में फैसला साजी, हिकमत अमली, इंतजामात का फुकदान नजर आया। पीटीआई की मौजूदा क़यादत से कारकुन पहले ही बदज़हन थे, मगर अब इस एहतजाज की मनसूखी से उनके खदशात मजीद बढ़ सकते हैं। पर हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के माए नाज तर्जुमेकार जनाब तलत हुसैन साहब। तलत, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया फाद। अच्छा तलत, ये कल रात से जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद जाहिर बात है गवर्नमेंट ग्लोट कर रही है। सुबह से हम देख भी रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और काबीना का इजलास भी हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो ये बयानिया बन रहा है सिविलियन कैजुअल्टीज़ का, ये कि यानी कि गोली चली है और लोग मारे गए हैं, ये कितना डैमेजिंग है और क्या इससे जो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट है कल के वाक़यात का वो तब्दील हो रहा है? बहुत शुक्रिया फाद। एक तो ये है कि बड़ा संजीदा इल्ज़ाम है। संजीदा अगर सच्चा है तो भी बहुत संजीदा है और अगर झूठा है तो भी बहुत संजीदा है। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैंने आई विटनेस किया, जिसके ऊपर मैंने थोड़ी सी तहकीक की। आज पिम्स के अंदर डॉक्टर से मुलाकात मैंने की, वहाँ पर लोगों से बातचीत की और उनका डाटा मैंने देखा।
اس کے اندر 2 انکلیمڈ باڈیز ہیں جو کل لائی گئی ہیں. وہ کس وقت لائی گئی ہیں, ٹائمنگ کے اوپر تھوڑی سی اونچ نیچ ہے. وہ آپریشن کے بعد لائی گئی, آپریشن سے پہلے لائی گئی, ان میں بلٹ وونڈز ہیں. لیکن وہاں کی جو انتظامیہ اس کا ماننا یہ ہے کہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اور والی وارث کی جب ہم نے تلاش شروع کی تو لوگ کیمرے لے کے آگے, انہوں نے ویڈیوز بنانی شروع کر دی اور سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کر دی. 26 کیجویلٹیز انجریز کی کیٹیگری کے اندر ہیں جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں. کسی کو شیل لگا ہے, کسی کی بازو ٹوٹی ہے, کسی کو اسکریچز لگے ہیں. ان میں سے 12 کے قریب شاید انہوں نے ڈسچارج کر دیے ہیں جو مجھے بتایا گیا. جو 12 ہیں وہ ابھی بھی وہاں پر انڈر ٹریٹمنٹ ہے. جو پولیس کی لا انفورسمنٹ کی کیجویلٹیز ہیں انجریز کے حساب سے وہ 66 ہیں. جو نمبرز ہیں اوور آل پچھلے 2 اگر آپ دھرنے میں لا لیں, ایک پولیس والا پہلے شہید ہوا تھا, اس کو اگر آپ منہا بھی کر دیں 2 اس کے اندر ہیں اور 3 رینجرز ہیں, اور 120-28 کے قریب پولیس والے انجرڈ ہیں. تو یہ جو بیانیہ ہے کہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پر میسکر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, قتل عام کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. علی مین گنڈا پور سینکڑوں کا ذکر کر رہے ہیں. سلمان اکرم راجہ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ 20 ہیں, 8 کے قوائف ہمارے پاس موجود ہیں. ابھی معاملہ چل رہا تھا تو زلفی بخاری نے لندن سے بیٹھ کے ان افراد کی تصویروں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر دی. اب ایشو یہ ہے کہ آپ نے یہ چیزیں کور کی ہوئی ہیں. میں نے فیلڈ میں لال مسجد کے آپریشن کور کیا ہوا ہے, میں نے کاؤنٹر ٹیررزم کور کیا ہوا ہے, 12 مئی ہم نے دیکھا ہوا ہے, ہم نے لوگوں کو گولیاں لگتے ہوئے دیکھا ہے, موب کے اندر ہم نے لوگوں کو گولیاں لگ کے گرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج کل کے دور کے اندر اگر کسی کو گولی لگتی ہے تو بھلے بھگدڑ کے اندر وہ گولی لگی ہو, لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوتے ہیں, اور جو پہلا جبلی طور پر رسپانس ہوتا ہے وہ اس کے موبائل سے وہ تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو سڑک ہے جس کے اوپر یہ آپریشن ہو رہا تھا, یہ سڑک ایک لمبی آنت کی طرح ہے, ایک شیطان کی آنت اس کو آپ سمجھیں. اس کے اوپر اگر فائرنگ ہوتی ہے تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے, کوئی جنگل نہیں ہے, کوئی میدان نہیں ہے, کوئی پہاڑیاں نہیں ہیں جس کے اندر یہ ڈیڈ باڈیز موجود ہوں. اگر لوگ گرتے, ان کی ویڈیوز بنتی, ان کی شکلیں میں نظر آتی اور لوگ ان کے گرد اکٹھے ہوتے. دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ جی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کوئی سپیریئر افسر ہے, وہ آرڈر دے رہا ہے کہ آپ نے آپریشن کرنے کے لیے اس طریقے سے بندوق سیدھی کر کے جو ہے وہ فائر کرنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ حادثے بھی ہو جاتے ہیں, آپ یعنی ہوائی فائرنگ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں اور اس سے حادثاتی طور پر جو ہے وہ کچھ لوگوں کو گولیاں لگ گئیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سبسٹینٹیو سالڈ پروف آف کلنگ ابھی تک بالکل کہیں سے بھی سامنے نہیں آ رہا. ہمارے سامنے نہیں آیا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ اگر یہ ہوا ہے تو وہ موجود نہیں ہونا چاہیے, لیکن میں صرف آپ کو تجربے کی بنیاد پر منطق استعمال کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے. اور پھر دیکھیں بلو ایریا جو ہے اس کے بلڈنگز موجود ہیں, وہاں پر تمام آفسز موجود ہیں, میڈیا کے کیمرہ مین موجود تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فائرنگ ہوئی ہو, قتل کرنے والی, اور میسکر ہوا ہو, اور کیجویلٹیز ہو رہی ہوں, اور کہیں پر اس کی گونج نہ ہو, کسی نے کوئی ساؤنڈ بھی ریکارڈ نہ کی ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر ان کے پاس یہ شواہد ہیں تو میرے خیال میں سب سے بڑا جو ایویڈنس ہوگا وہ لواحقین ہوں گے. جب تک وہ نہیں ہوتا پھر ظاہر بیانیہ ان کا یہی ہے, کیونکہ شرمندگی کافی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست فرام ٹوڈے آنورڈز آپ کے خیال میں اس کو کتنی بڑی ٹھیس پہنچی ہے, اور اب اگر یہ سپیس کو انہوں نے واپس لینا ہے اور ایک بار پھر انیشیٹو کو اپنے پاس لانا ہے تو کیا انہیں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوں گی؟ بالکل بنیادی تبدیلیاں کرنی ہوگی فہد. ان کی سیاست کے اندر جو سب سے بڑی خامی ہے وہ ایک ڈیلیوژنل قسم کا گول سیٹ کرتے ہیں, جسے اپنے آپ کو بھی یہ دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے ورکرز کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. اور یہ ایسی خود فریبی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ $200 بلین آ جائیں گے, جی $100 بلین IMF کے منہ پہ ماریں گے, $100 بلین پاکستان کو دے دیں گے. $12 بلین ہر مہینے کرپشن کے ذریعے جاتے ہیں, جی عمران خان آئے گا ہم اس کو روک دیں گے, ہم امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر بن جائیں گے, ہم نے زمین پر ایڑی ماری, نیچے گیس نکلنے لگی, بیچ میں کسی نے پائپ لگایا اور گیس چلنی شروع ہو گئی, وغیرہ وغیرہ. بنیادی طور پر جو جماعت نہیں سمجھ پا رہی اور نہ ہی سمجھا پا رہی ہے کہ وہ یہاں پر کرنے کیا آئے تھے. کیا وہ واقعتاً سمجھتے تھے کہ بلو ایریا کے اندر آ کر وہاں پر جمگٹھا اکٹھا کر کے وہ عمران خان کو وہاں سے نکلوائیں گے اور اس کے بعد اس کو پرائم منسٹر ہاؤس لے جائیں گے؟
उनको बताया यही गया था, जिन लोगों से मैंने बात की उनको यही समझाया गया था जी कि आपने वहां पे पहुंचना है, वहां पर रात गुजारेंगे, खाना वाना आपको मिल जाएगा और उसके बाद सवेरे इमरान खान आएगा और कंटेनर वगैरह हट जाएंगे और हमारी जीत हो जाएगी। तो लोग इस गलतफहमी से निकलने को तैयार नहीं है और मुझे लगता है कि क़यादत उनको इस गलतफहमी में बार बार रखना चाहती है, क्योंकि क़यादत के पास इसके अलावा कुछ बताने को है नहीं। सैयद तलत हुसैन, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, जो कुछ कल हुआ और उसके नतीजे में जो आज हो रहा है और कल हो सकता है, उसके हवाले से अपना तज्ज़िया पेश कर रहे थे। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।